एपिसोड 295। मैं कोठरी से निकला और किचन के पास से गुजरते हुए मुझे वहां बड़े साइज के कई फ्रिज दिखाई दिए। मैंने एक छोटे फ्रिज का दरवाजा खोला तो उसमें मिनरल वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक से ज्यादा हॉट ड्रिंक्स भरी हुई थी। मैंने लाहौल पड़ने के बाद एक सॉफ्ट ड्रिंक का टिन तलाश किया और उसे एक ही सांस में खाली कर दिया। सीढ़ियों की तरफ से हट हुई और गुलजी दो आदमियों के साथ नमूदार हुआ। उसने तंजिया नजरों से मुझे देखा और बोला, क्या बात है सर जी, तुम तो यहीं क्यों कर रह गए? ऊपर की क्या पोजीशन है? मैंने उसकी बात नजरअंदाज करके पूछा। कोई पोजीशन नहीं है सर जी। वो आम किस्म के मुजरिम थे जो मामूली जहनी सतह के हामिल थे और जानवरों की तरह रिएक्ट करते थे। मैंने उनसे कहा, तुम नीचे क्यों आए? अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हमारे लिए तो खत्म हो गई है, नीचे इसलिए आए हैं कि जरा मौज मस्ती कर लें। मौज मस्ती बाद में कर लेना, अगर बच गए तो। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें मरने के लिए किराए पर लिया है। मैंने तंजिया कहा, हो सकता है। उसने जवाब दिया, आओ मेरे साथ। मैंने ऊपर की तरफ जाते हुए कहा, मैंने कहा ना, हम जरा मौज मस्ती करने आए हैं, आप जाओ, हम आते हैं। मेरा माथा ठनका। वो यकीनन औरतों के चक्कर में नीचे आए थे। गुलजी मेरी तरफ मुतवक्को नजरों से देख रहा था, जैसे उसे ख्याल हो कि मैं उसे मना करूंगा और फिर उससे उलझूंगा। मगर मैंने सर हिलाया और खामोशी से ऊपर की तरफ बढ़ गया। मैंने फिलहाल ना उलझने वाली हिकमत अमली अपनाई थी। मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया तो गुलजी के तकरीबन सारे आदमी दरगाह वाले हॉल में आ चुके थे। उनकी तादाद 4 थी। मैंने उन्हें घूरा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो क्या करें, कुछ करने को है ही नहीं। अभी यहाँ मुर्शिदी आदमी मौजूद है, तुम में से एक सामने रहे और 2 पीछे जाए, एक इसी जगह रहेगा। मैंने उनको बज़ाहिर काम बांटा, लेकिन दर हकीकत उन्हें बांट दिया था। वो जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो मौज मस्ती में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मगर मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि जब उनकी बारी आएगी तो उन्हें इजाजत मिलेगी और तब तक वो बाहर रहे। बादल ने नाखास्ता वो हरकत में आए और बाहर निकल गए। मैंने मलंग का मुआयना किया। वो बेहोश था, मगर फिलहाल उसकी जिंदगी को खतरा नहीं था। खून भी रुक गया था। अगर वो बच जाता तो आने वाली जिंदगी में उसे खासी महरूमियों का सामना करना पड़ता। अब हॉल में मेरे साथ सिर्फ एक आदमी रह गया था। बज़ाहिर वो टहल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझ पर नजर रखे हो। शायद गुलजी ने उसे को हिदायत दी थी। मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ी तक उसने अकब से कहा, आप किधर जा रहे हो? मैंने मुड़कर देखा और सख्त लहजे में कहा, इंचार्ज मैं हूं या तुम जो मुझसे सवाल करे हो? वो मैं यहाँ अकेला रह जाऊंगा तो तुम्हें कोई खा नहीं जाएगा, तुम्हारे 3 साथी यहीं हैं। मैं सीढ़ियों के पास पहुंच गया। उसने राइफल थाम ली, अगरचे उसकी नाल नीचे थी, मगर हाथों का तनाव बता रहा था कि वो उसे इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार था। मैं कनखियों से उसे देख रहा था। मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि वो बोला, आप नीचे नहीं जा सकते। क्या मतलब, क्यों नहीं जा सकता? मैंने मस्तूई हैरत से उसकी तरफ देखा। गुलजी ने कहा है कि आप यहाँ हमारे साथ रहेंगे। ओह अच्छा, तो ये गुलजी का हुक्म है। मैंने नॉर्मल अंदाज में कहा और पलटकर वापस आ गया। उसने सुकून का सांस लिया। राइफल पर उसके हाथों की गिरफ्त नरम पड़ गई। मेरे रवैये से वो धोखा खा गया। मैंने पास जाते अचानक उसकी गर्दन पर सामने से हाथ मारा। उसकी सांस रुक गई और ज़रब ने उसे मफलूज कर दिया। इससे पहले कि वो किसी काबिल होता, मैंने राइफल का दस्ता उसके सर पर रसीद किया। उसके गिरते उसे खींचकर मजार के हाथे में डाल दिया, जहां वो अपने साथियों की नजरों से उछल रहा था। फिर मैंने फुर्ती से नीचे कदम बढ़ा दिए। दबे कदम सीढ़ियां उतरकर मैं तहखाने में आया तो दूर से औरतों के चिल्लाने की आवाज आई। मेरा खून खौलने लगा। लेकिन जब मैं किचन के पास पहुंचा तो मैंने राहदारी में गुलजी के एक साथी को चौकस पाया। मुझे देखते उसने राइफल का रुख मेरी तरफ किया और गुर्रा कर बोला, यहाँ क्यों आए हो? वापस चले जाओ। ये औरतें क्यों चिल्ला रही हैं? औरतों का काम ही चिल्लाना है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? और अगर मैं इनकार कर दूं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ठीक है, मैं वापस जा रहा हूं। मैं पलटा और किचन के पास से गुजरते हुए जैसे ही दीवार की आड़ में आया, बेल्ट से पिस्तौल निकालकर उस पर लगातार फायर किए। उसने शायद सोचा भी ना था कि मैं ऐसी हरकत करूंगा, इसलिए दूसरी गोली ने उसके सर में सुराख किया तो गिरने से पहले वो मर चुका था। फायरिंग का शोर गूंजा तो मुझे अपनी हिमाकत का एहसास हुआ। मुझे बेआवाज राइफल इस्तेमाल करनी चाहिए थी, मगर जल्दबाजी में पिस्तौल इस्तेमाल कर बैठा। फौरन ही औरतों के चिल्लाने की आवाज थम गई। गुलजी ने चिल्लाकर कादर से पूछा, ओ कादर क्या हुआ है? मगर कादरा ऊपर जा चुका था। इब्तदाई गलती के बाद मैं उसके मदावे का सोच रहा था। फिर मैं हरकत में आया और बर्तन मांजने वाली मोटी तार से एक टुकड़ा निकालकर नजदीकी सॉकेट में दाखिल किया। स्विच ऑन करते ही शोला लपका और उस जगह की बिजली गायब हो गई। अपनी कारकर्दगी पर सर हिलाते हुए मैंने नाइट विजन आंखों पर की और आने वालों के इस्तकबाल के लिए तैयार हो गया। अब गुलजी के साथी ऊपर वाले भी चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे थे कि क्या हुआ है। अपनी जानवर फितरत के साथ उन्होंने खतरा भांप लिया था। मैंने एक मुनासिब जगह पोजीशन संभाल ली, जहां से मैं बैक वक्त ऊपर और नीचे वालों को देख सकता था। मगर कई मिनट गुजरने के बावजूद कोई ना आया। वो समझ गए थे कि रोशनी बंद करके मैंने उनके लिए ट्रैप तैयार कर लिया था। मुझे उनके साथ साथ औरतों की भी फिक्र थी। उनकी आवाजें आनी बंद हो गई थी, लेकिन वो गुलजी और उसके साथियों के कब्जे में थी। मुझे महसूस हो कि सीढ़ियों से कोई उतरकर नीचे तक आया है, मगर सामने नहीं आया। वो खामोशी से मुझे घेर रहे थे। अचानक किसी औरत की चिल्लाने की आवाज आई। उसके अंदाज में अजियत नुमाया थी। फिर गुलजी बोला, शहबाज तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? मैंने इस औरत की गर्दन पर चाकू रखा है। अगर तुम सामने नहीं आए तो मैं इसका गला काट दूंगा। मेरे कान गुलजी की तरफ, मगर आंखें अब
सीढ़ियों से आने वाले रास्ते पर लगी थी। मुझे लगा जैसे गुलजी ने कोई प्लान बनाया है और अब उस पर अमल किया जा रहा था। इतना तो वो भी समझता था कि मैं किसी औरत की खातिर उसके सामने हथियार नहीं डालूंगा, जबकि पहले इन औरतों की जिंदगी का भरोसा नहीं था। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला जब ऊपर वालों में से एक नमूदार हुआ। उसने राइफल सामने की हुई थी। वो बहुत चौकस था, मगर उसकी चौकसी उस गोली से उसे ना बचा सकी जो मैंने उसके सर का निशाना लेकर चलाई थी। वो उसके हलक में उतर गई। मैं बर वक्त पीछे हुआ क्योंकि राइफल की नाल पर उसकी उंगली बेसाख्ता दब गई। दबी आवाज में फायरिंग होने लगी। मैं जिस सुतून के पीछे था, कई गोलियां आकर उस पर लगी। गोलियों के साथ साथ उसके खड़खड़ाने की आवाज भी आ रही थी और फिर दोनों आवाजें एक साथ थम गई। मैंने झांक कर देखा तो वो चित पड़ा था। उसकी गर्दन के सुराख से रह रहकर खून उबल रहा था। मेरा एक दुश्मन कम हो गया था, मगर अभी 4 बाकी थे। मुझे पहले भी इस किस्म की खुशफहमी नहीं थी कि ये लोग नाइट विजन से महरूम थे। उनके पास नाइट विजन की मौजूदगी मुमकिन थी और ये इस मिशन का तकाजा भी था। मरने वाले ने तस्दीक कर दी थी क्योंकि उसकी आंखों पर नाइट विजन ऐनक मौजूद थी। मैं फिक्रमंद हो गया। मुझे नाइट विजन का तोड़ करना था। किचन में दीवारों पर इमरजेंसी लाइट्स लगी थी। मैंने उनका मुआयना किया। ये मैनुअल थी और तार की मदद से बिजली के निजाम से मुंसलिक थी। ऑटोमेटिक हालत में ये लाइट जाते ही ऑन हो जाती थी, मगर इस वक्त इनका सिस्टम ऑफ था। ये ताकतवर एलईडी लाइट्स थी और एक लाइट में कोई 30-35 एलईडीज लगी थी। खुशकिस्मती से उनके रिमोट उनके साथ ही थे। मैंने किचन की दोनों लाइट्स उतार ली और आड़ में लाकर बारी बारी उन्हें अपने जिस्म से लगाकर ऑन करके देखा। ये पूरी तरह चार्ज थी और उनकी रोशनी खासी तेज थी। जिस्म से लगाकर इसलिए चेक किया कि नाइट विजन से हल्की सी रोशनी भी उन लोगों को नजर फौरन आ जाती और मैं नहीं चाहता था कि उन्हें इल्म हो कि मेरे पास रोशनी का जरिया आ गया था। मैंने उन्हें पास रखा और दोबारा सुकून से बैठकर मजीद किसी वक़्त का इंतजार करने लगा। गुलजी ने अपनी धमकी का रद्दअमल अपने साथी की खड़खड़ाहटों की सूरत में सुन लिया था, इसलिए उसने दोबारा धमकी देने की हिमाकत नहीं की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो चुप करके बैठ गया। उसकी प्लानिंग से जाहिर था कि उन लोगों के पास रेडियो थे और आपस में राब्ता था। फाजली ने मक्कारी से काम लेते हुए मुझे नाइट विजन से महरूम रखा था, मगर खुदा भला करे बासु का जिसने मुझे नाइट विजन दे दी थी। अब मैं उससे फायदा उठा रहा था। ऊपर वालों को अपने एक साथी की मौत से इबरत हासिल हुई थी। अब उनमें से कोई आगे आने को तैयार नहीं था, इसलिए अब मेरे पास मौका था। मैं दबे कदम अपनी जगह से निकला और जरा आगे तक आया। सीढ़ियों के पास मुझे हरारत की झलक दिखाई दी। वो सीढ़ियों पर मौजूद थे। वहां से मैं कोठरी की तरफ जाने वाली राहदारी तक आया। गुलजी और उसका साथी कोठरी में थे। उसका दरवाजा जरा सा खुला था और अंदर से हरारत की लहरें बाहर आ रही थी। दोनों जगह जिंदा इंसान मौजूद थे। मुझे उनसे निमटना था। रात के 3 बज चुके थे। मार्का शुरू हुए 3 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका था। पुलिस और सरकारी हुक्म बदस्तूर उनका थे। मैं सोच रहा था कि फाजली ने अब तक कोठी पर कब्जा कर लिया होगा या मुर्शिद के आदमी बदस्तूर मजाहमत कर रहे होंगे। दोनों सूरतों में मेरा जल्द अज जल्द इस जगह से निकल जाना मुनासिब था। कलाई पर मौजूद कड़े के होते हुए एक ही तरीका था कि मैं किसी तरह फाजली पर काबू पा लूं या उससे अंगूठी छीनकर उससे निजात हासिल कर लूं। लेकिन इसके लिए जरूरी था कि मैं हरकत में आऊं। यहाँ से जाने के लिए मुझे 2 अफराद से निमटना था और ये इतना मुश्किल नहीं था। मुश्किल ये थी कि पीछे वो 9 अदद औरतें फिर गुलजी और उसके साथी के रहमो करम पर रह जाती और वो रहम नाम की चीज से नाशना थे। कुछ देर सोचने के बाद मैंने फिलहाल उन्हें अपने जहन से झटकने का फैसला किया। मैं आड़ से निकल कर बुलंद आहंग चाप के साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। वहां मौजूद दोनों अफराद ने यकीनन मेरी आमद की इत्तला सुन ली थी। वो अलर्ट हो गए, मगर उन्होंने सोचा नहीं था जो मैं करने जा रहा था। किचन की दीवार की आड़ से निकलने से पहले मैंने रिमोट का बटन दबाया और सीढ़ियों के रुख पर रखी हुई इमरजेंसी लाइट ऑन हो गई। मैंने नाइट विजन उतारी और राइफल सीधी किया आगे बढ़ा। उनकी बौखलाई आवाजें मुझ तक आ रही थी। तेज रोशनी ने नाइट विजन के होते हुए उनकी आंखों को चकाचौंध कर दिया था। फिलहाल उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। जब तक वो अपनी ऐनकें उतारते मैं उनके सरों पर पहुंच गया। मैंने हाथों और पैरों को निशाना बनाते हुए ब्रस्ट मारा। वो सीढ़ियों से गिरकर चीखने चिल्लाने लगे। उन्होंने नाइट विजन उतार दी थी, इसलिए मैंने रिमोट से इमरजेंसी लाइट ऑफ करके नाइट विजन पहन ली। फिर उनके हथियार उनसे दूर कर दिए। एक के दोनों पांव छलनी हो गए, दूसरे का एक पांव और एक हाथ शदीद जख्मी था। मैंने उन दोनों के सरों में एक एक गोली मारकर उनको इस तकलीफ से हमेशा के लिए निजात दिला दी। उनकी चीखों पुकार रुकी तो अकब से औरतों के चिल्लाने की आवाज आई। वो तकलीफ में नहीं थी। शायद गुलजी और उसका साथी उन्हें डरा धमका रहे थे। अचानक राइफल के ब्रस्ट की गुनगुनाहट सुनाई दी। इस बार चीखने वाली औरतों की आवाजों में कर्ब शामिल था। गुलजी या उसके साथी ने उन निहत्ती औरतों पर फायर खोल दिया था। मेरे अंदर तपिश सी बढ़ने लगी। मैं कुछ देर खड़ा सोचता रहा, फिर झटके से मुड़ा, इमरजेंसी लाइट उठाई और राहदारी की तरफ बढ़ा जिसके आखिर में कोठरी थी। मैंने दीवार से झांक कर देखा तो कोठरी का दरवाजा बंद था। मैं दबे कदमों आगे बढ़ा। यह ठोस लकड़ी का बना हुआ दरवाजा था जिसके अंदर बाहर कुंडियां थी और ऐसा कोई रखना नहीं था जिससे बाहर झांका जा सके। मैं जैसे जैसे कोठरी के पास जा रहा था औरतों के रोने और सिसकने की आवाजें नुमायां हो रही थी। गुलजी ने दबी जुबान में डांट फिटकार कर रहा था। फिर उसने अपने साथी को नवाजा जो बाहर नजर रखने के बजाय इन हालात में भी औरतों पर नजर रखे था। वो दरवाजे की तरफ आया ही था कि मैं तैयार हो गया। जैसे उसने दरवाजा जरा सा खोला, मैंने उसके एन मुंह पर इमरजेंसी लाइट ऑन कर दी। रोशनी बराह रास्त उसकी आंखों में गई। उसने धाड़ मारी, मगर ये धाड़ पिस्तौल की गरज में दबकर रह गई। मैंने उसके खुले मुंह में गोली मार दी थी। वो झटके से पीछे गिरा और मैं बर वक्त पीछे हुआ क्योंकि गुलजी ने अंदर से ब्रस्ट मारा। गोलियां दरवाजे में सुराख करती गुजर गईं, लेकिन मैं जवाबी ब्रस्ट नहीं मार सकता था। औरतों ने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया।
ان کے شور میں گلجی کی آواز دب گئی. وہ کچھ کہہ رہا تھا, شاید مجھے دھمکی دے رہا تھا. گلجی کے آدمی کو مارتی میں نے ایمرجنسی لائٹ آف کر دی. اس وقت میں اسے بٹن سے آن آف کر رہا تھا. نائٹ ویژن میں نے آنکھوں پر سیٹ کر لی. دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا. میں نے ہاتھ اندر کر کے اوپر کی طرف پستول سے فائر کیے. اس محدود جگہ گولی کی آواز بہت زیادہ محسوس ہوئی. عورتوں نے ایک بار پھر چیخو پکار شروع کر دی. میں گلجی کا صبر آزما رہا تھا اور وہ جواب دے گیا تھا. اس نے جواب میں دروازے کی طرف پورا برس چلایا. گولیاں دروازے سے گزر رہی تھیں لیکن میں دیوار کی آڑ میں محفوظ تھا. پھر اس کی رائفل خالی ہو گئی. میں اسی موقع کا منتظر تھا. میں نے نائٹ ویژن اتاری اور دروازے کو لات مارتے ہوئے ایمرجنسی لائٹ آن کر لی. میں نے خطرہ مول لیا تھا. این ممکن تھا کہ گلجی نے بھی نائٹ ویژن اتاری ہو اور ایمرجنسی لائٹ اس کے لیے لائٹ ٹاور کا کام کرتی. میں اس کے لیے آسان ہدف ثابت ہوتا. مگر ایمرجنسی لائٹ بند ہونے کے بعد اس نے نائٹ ویژن لگا لی تھی, اس لیے روشنی اس کے حق میں مضر ثابت ہوئی. اس سے بچنے کے لیے اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور اس کا دوسرا ہاتھ پستول نکال رہا تھا. لیکن اس سے پہلے کہ وہ پستول استعمال کرتا, میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کھینچا اور اسے پوری قوت سے ایک طرف دیوار پہ دے مارا. وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا, اس لیے بے ساختہ گرا اور دیوار سے ٹکراتے ہوئے اس کے حلق سے کرا نکلی. عورتیں کونے میں دبکی ہوئی تھیں. ان میں سے 2 فرش پر بے سود پڑی تھیں. ان کے جسموں سے خون نکل کر فرش پر پھیل رہا تھا. ایک کے سینے میں کئی گولیاں لگی تھی اور دوسرے کی کنپٹی میں سوراخ تھا. اشتعال کے عالم میں نے اٹھنے کی کوشش کرنے والے گلجی کو اٹھایا اور اس بار اسے دروازے سے باہر پھینک دیا. اس کا اسلحہ وہیں رہ گیا تھا. میں باہر آیا تو گلجی اوندھے منہ ساکت پڑا تھا, لیکن میں اس کی مکاری میں آنے والا نہیں تھا. میں نے اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری. اس نے تڑپ کر ہاتھ چلایا اور میں پیچھے ہو گیا. اس کے ہاتھ میں دبا خنجر میری پنڈلی کو تقریباً چھوتا ہوا گزر گیا تھا. اس کا ہاتھ آگے نکلا تو میرا پیچھے ہونے والا پاؤں اسپرنگ کی طرح واپس آیا اور اس کے عقب سے کوہنی پر بھرپور ٹھوکر ماری. کوہنی چٹک گئی. اس نے بلبلا کر دوسرے ہاتھ سے کوہنی تھامی. خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. میں نے خنجر اٹھا کر اس کی ران میں گھونپ دیا. اس نے دل خراش چیخ ماری. ایمرجنسی لائٹ کی روشنی باہر تک آ رہی تھی. میں اسے کچھ دیر دیکھتا رہا اور وہ واویلا مچاتا رہا. میں نے خنجر کھینچ کر نکالا اور اس کی دوسری ران میں گھونپ دیا. راہداری میں اس کا خون پھیل رہا تھا. خنجر نے اس کی شریان کاٹ دی تھی اور خون تیزی سے بہ رہا تھا. جب اس کا واویلا کم ہوا اور اس میں چلانے کی سکت بھی باقی نہ رہی تو میں نے پوچھا, کس کے کہنے پر تم نے سب کچھ کیا؟ فاضلی کے حکم پر. اس نے سسک کر جواب دیا. میرے بارے میں اس نے کیا کہا تھا؟ یہی کہ اگر تم مزاحمت کرو تو تمہیں مار دیا جائے. وہ منت سماجت کرنے لگا کہ میں اسے بخش دوں. مجھے یہی توقع تھی. فاضلی کی نیت پر مجھے شک ہی شک تھا اور اب یہ شک یقین میں بدل گیا تھا کہ وہ مجھے اس جگہ سے زندہ جانے کی اجازت دینے کو تیار نہیں تھا. قطع نظر اس کے کہ وہ ڈیوڈ شاہ سے کچھ وعدے وعید کر کے آیا ہوگا. میں نے گلجی کی تلاشی لی. اس کے پاس سے مزید کو ہتھیار برآمد نہ ہوا تو میں مطمئن ہو کر اندر آیا. عورتیں اب مرنے والوں کو بین کر رہی تھی. میں نے روشنا کو تلاش کیا تو وہ عورتوں کے پیچھے دبی نظر آئی. میں نے اس سے پوچھا, تم ٹھیک ہو؟ اس پر وہ یوں سامنے آئی کہ میں اپنے سوال پر شرمندہ ہو گیا. اس کا اوپری لباس مکمل طور پر غائب تھا اور اس نے ہاتھوں سے سطر پوشی کی ہوئی تھی. میں نے نظر جھکاتے ہوئے ایک مرنے والی عورت کی چادر اس کے سپرد کی. معاف کرنا, مجھے آنے میں دیر ہوئی. کوئی بات نہیں, آپ نے ٹھیک کہا تھا, میرے پاس گنوانے کو کچھ نہیں تھا. اس نے نم لہجے میں کہا اور چادر لپیٹ لی. میں نے موضوع بدل دیا. میں نے کہا تھا نا دروازہ اندر سے بند رکھنا. اس نے کھول دیا تھا. روشنا نے ایک مرنے والی کی طرف اشارہ کیا کہ گلجی کو جانتی تھی اور سمجھی کہ وہ مدد کے لیے آیا ہے. عورتوں میں سے 2 زخمی تھی مگر ان کے زخم جان لیوا نہیں تھے. انہوں نے خود پٹی کر لی تھی. صورتحال بدل گئی تھی. اب مجھے اپنی جان بچانی تھی اور اپنے ساتھ ان عورتوں کی جان بھی بچانی تھی. روشنا کے ساتھ دوسری عورت گلجی کے ساتھی کی دسترازی کا شکار ہوئی تھی. اس کا لباس بھی پھٹ گیا تھا. میں نے عورتوں سے پوچھا, تم لوگ یہاں رہتی ہو, تمہارے پاس کپڑے ہوں گے؟ بالکل ہیں جی, ایک عورت نے کہا. روشنا, ان کے ساتھ جاؤ اور کپڑے پہن کر آؤ. اسے بھی لے کر جاؤ. دوسری عورت پر سختہ طاری تھا. 2 عورتیں اسے سہارا دے کر لے گئی. لاشیں اسی کوٹری میں چھوڑ کر ہم باہر آئے. جب تک روشنا اور دوسری عورت ڈھنگ کا لباس پہن کر آتی میں سوچ چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے. وہ اتنی دیر سے بھوکی پیاسی قید تھی اس لیے باہر آتے پانی پر ٹوٹ پڑی. میں نے روشنا سے کہا, ان کو تم کنٹرول کرو گی اور جب میں تمہیں باہر نکال دوں تو انہیں ساتھ لے جانا. میں نے کیسے لے جا سکتی ہوں؟ اس نے ذرا اٹک کر کہا. میں اس کی بات سمجھ گیا. اپنا ذکر مت کرنا اور ان عورتوں کو بھی سمجھا دینا. ان سے کہنا پولیس کے پاس نہ جائے, اپنے گھروں کو جائیں. تم اپنے گھر سے نکلی ہی نہیں, باقی تمہارا شوہر سب جانتا ہے. اس کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہوا. پھر اس نے سر ہلایا. میں ایسے ہی کروں گی جی. میرے ساتھ آؤ, لیکن بالکل خاموشی سے. ہم تہخانے سے نکل کر اوپر آئے. سیڑھیوں پر موجود لاشوں نے عورتوں کو خوفزدہ کر دیا. اوپر تباہی کے مناظر اس سے کہیں زیادہ بھیانک تھے. عمارت کے اندر جا بجا لاشیں بکھری ہوئی تھیں. میں عورتوں کے قافلے کے ہمراہ درگاہ کے سامنے والے حصے سے باہر آیا جہاں نئے سما ہال کی عمارت پوری طرح شعلوں کی لپیٹ میں آ چکی تھی. کوٹھی کی طرف جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. ہم بائیں جانب مڑ گئے. نئے سما ہال اور درگاہ کی عمارت کے درمیان کوئی نہ تھا اور نہ ہی دائیں طرف کوئی نظر آ رہا تھا. ہم عمارت کے ساتھ خالی میدان تک پہنچے. میں نے احتیاطاً ہر طرف نظر دوڑائی. خوش قسمتی سے یہاں بھی کوئی نہیں تھا اور اس کی وجہ تھی میرے ساتھ آنے والے فاضلی کے تمام گرگے جہنم رسید ہو چکے تھے.
اب یہاں صرف فاضلی کے ساتھ آنے والے بچے تھے اور وہ فاضلی کے ساتھ مرشد کی کوٹھی کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھے تھے۔ عورتیں اب تک عمارت کی آڑ میں کھڑی تھیں۔ مطمئن ہو کر میں نے مڑ کر اشارہ کیا اور ہم قطار میں چلتے ہوئے درختوں کے جھنڈ تک پہنچے۔ میرا خیال تھا کہ جھنڈ کے پار دیوار میں شاید کوئی ایسا مقام ہو جہاں سے دیوار عبور کی جا سکے۔ درگاہ کے سامنے والے حصے سے نکلنا آسان نہیں تھا، مگر جب میں اندر جانے لگا تو ایک عورت نے مجھے روک دیا۔ ادھر نہ جاؤ صاحب۔ کیوں؟ ادھر کیا ہے؟ ادھر زہریلے سانپ ہوتے ہیں۔ اس نے انکشاف کیا۔ زہریلے سانپ؟ وہ کیسے؟ مرشد علی نے ادھر زہریلے سانپ چھوڑے ہیں، ان کی وجہ سے اس طرف کوئی نہیں جاتا، اور اگر کوئی غلطی سے چلا بھی جائے تو اسے سانپ ڈس لیتے ہیں، وہ منٹوں میں مر جاتا ہے۔ میں نے اس طویل جھنڈ کو دیکھا جو درگاہ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیوار کے ساتھ پھیلا ہوا تھا۔ اس کی چوڑائی 30 گز سے زیادہ نہیں تھی اور لمبائی کوئی 500 گز تھی۔ فی الحال یہ تفتیش کا موقع نہیں تھا کہ میں مرشد کی اس حرکت کا جواز تلاش کرتا کہ اس نے زہریلے سانپ کیوں چھوڑے تھے۔ شاید اس لیے وہ خود بھی زہر سے بھرا ہوا تھا اور زہریلے جانوروں کی ہمنشینی پسند کرتا تھا۔ اب اس طرف جانا ممکن نہیں تھا۔ میں وہیں سے درگاہ کے سامنے والے حصے کی طرف مڑ گیا۔ یہاں مکمل تاریکی تھی اور صرف مجھے نظر آ رہا تھا۔ میرے پاس 2 ایمرجنسی لائٹس تھیں، مگر روشنی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے عورتوں سے کہا، سب ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں اور ایک پیچھے سے میری قمیص پکڑ لے، خاموشی سے میرے پیچھے آنا ہے۔ روشنا نے میری قمیص پکڑ لی اور باقیوں نے درجہ بدرجہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم قطار میں سفر کرنے لگے۔ میرا خیال تھا کہ نائٹ ویژن سے سانپ بھی نظر آ جائے گا، مگر ایسا نہیں تھا۔ مجھے خیال نہیں آیا کہ سانپ ٹھنڈے خون والے جانور ہوتے ہیں اور ان کے جسم کا ٹیمپریچر وہی ہوتا ہے جو ماحول کا ہوتا ہے، اس لیے وہ نائٹ ویژن میں الگ سے نظر نہیں آتے۔ مگر اللہ نے اس کوبرا کو توفیق دی کہ اس نے ہمیں پاس پا کر ڈسنے کے بجائے پھنکار ماری۔ جواب میں عورتوں نے کورس میں سریلی چیخ ماری۔ میں نے بوکھلا کر ایمرجنسی لائٹ آن کر دی۔ مجھ سے صرف 2 گز کے فاصلے پر ایک بڑا کوبرا سانپ تیزی سے درختوں کی طرف رینگ رہا تھا۔ غالباً وہ ہواخوری کے لیے کھلی جگہ پر آیا تھا اور ہم اس کے سر پر پہنچ گئے تھے۔ عورتیں واپس بھاگنے پر آمادہ تھیں۔ میں نے انہیں بڑی مشکل سے باز رکھا کہ پیچھے زیادہ زہریلے ناگ ہیں جو ان کی عزت آبرو کو ڈسنا چاہتے تھے۔ میں نے کہا، ہمیں آگے جانا ہے۔ پر ادھر سانپ ہے جی، ایک عورت بولی۔ میں نے سوچا اور حکم دیا، سب زمین پر زور زور سے پاؤں مار کر چلو۔ نہیں، اس طرح تو سانپ ہماری طرف آ جائیں گے۔ روشنا نے ڈر کر کہا، سانپ اور دوسرے کیڑے مکوڑے انسان سے ڈرتے ہیں، تم نے دیکھا یہ کوبرا بھی بھاگ رہا تھا، جب تم زور سے پاؤں مار کر چلو گی تو یہ ڈر کر بھاگیں گے۔ عورتیں بڑی مشکل سے اس بات پر تیار ہوئیں۔ میں نے لائٹ بند کر دی اور اب درختوں سے ذرا فاصلے پر ہو گیا۔ میں خود زمین پر زور سے جوتا رکھ کر چل رہا تھا اور خواتین بھی ایسا ہی کر رہی تھیں، اس لیے کسی قدر پریڈ جیسی آواز آ رہی تھی۔ لائٹیں جلانے اور خواتین کی چیخوں کا آس پاس کوئی رد عمل نہیں ہوا تھا، اس لیے میں مطمئن تھا کہ پاؤں مار کر چلنے سے بھی کوئی متوجہ نہیں ہوگا۔ درگاہ کے اگلے حصے میں کچا ہموار میدان تھا، بظاہر یہ عام زائرین کے لیے مخصوص تھا۔ نظر نظرانے دے کر ذلت کے ساتھ یہیں سے عرس میں شرکت کر کے واپس چلے جاتے ہوں گے، جبکہ خاص زائرین بارگاہ خاص میں شریک ہوتے تھے۔ یہ تو میں نے دیکھ لیا تھا کہ اندرون خانہ یہاں کیا ہوتا تھا اور مجھے اسی کی توقع تھی۔ مرشد جیسے جہنمی ایسا ہی کر سکتے تھے۔ درختوں کے آخری سرے تک آ کر اب دائیں جانب مین گیٹ تک صرف دیوار تھی۔ اندھیرے میں گیٹ کا ہیولا دکھائی دے رہا تھا اور نائٹ ویژن سے بظاہر کوئی فرد نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے عورتوں کو وہیں رکنے کا کہا اور رائفل تھام کر محتاط قدموں آگے بڑھا۔ دیوار کے ساتھ میں اس بڑے فولادی دروازے تک آیا تو اسے مقفل پایا۔ اس کے دونوں پٹوں میں چھوٹے دروازے بھی تھے اور وہ بھی اندر سے تالے ڈال کر بند کیے گئے تھے۔ مجھے مایوسی ہوئی۔ عورتیں یہ گیٹ یا دیوار کسی صورت نہیں پھلانگ سکتی تھیں۔ گیٹ کے اوپری حصے میں ایسی ڈیزائن والی کانٹے دار گرل تھی جسے عبور کرنا بہت مشکل تھا۔ تارے بہت مضبوط اور بھاری قسم کے تھے، انہیں توڑنا ناممکن تھا اور کسی کاٹنے والی چیز سے بھی وہ بہت مشکل سے اور بہت دیر سے کاٹے جاتے۔ میں واپس آیا اور عورتوں کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ فکر مند ہو گئی، کئی ایک تو رونے لگی۔ رونے سے کام نہیں چلے گا، یہ بتاؤ یہاں سے باہر جانے کا کوئی اور راستہ ہے؟ ادھر دیوار کے ساتھ ایک دروازہ ہے، میں ایک بار اس طرف سے آئی تھی۔ روشنا نے درختوں کے جھنڈ کے وسطی حصے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کیسے؟ یہاں سانپ ہوتے ہیں؟ میں چونکا، مجھے نہیں معلوم جی، مجید لے کر آیا تھا۔ مجھے تو ابھی معلوم ہوا ہے کہ یہاں سانپ بھی ہوتے ہیں، اگر اس وقت معلوم ہوتا تو میں مر کر بھی نہ آتی۔ مجھے سانپوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، ان عورتوں کا یہاں سے نکلنا لازمی تھا، وہ میرے گلے پڑ گئی تھیں۔ ان کی وجہ سے میں کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ انہیں واپس درگاہ کی عمارت میں بھیجنا بھی ممکن نہیں تھا۔ عین ممکن تھا کہ اب فاضلی کے آدمی وہاں آ گئے ہوں اور اپنے آدمیوں کے بدلے ان بے گناہ عورتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ کچھ غور و فکر کے بعد میں نے یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ اب تم لوگ بتاؤ، یہاں سے نکلنے کا واحد راستہ سانپوں کے درمیان سے گزرتا ہے، کیا تم جا سکو گی؟ میں تو تیار ہوں، مجھے سانپ سے ڈر لگتا ہے، لیکن یہاں بھی موت ہی ہے۔ روشنا نے کہا، میں نہیں جا سکتی۔ ایک عورت نے صاف انکار کر دیا۔ وہ سب 2 حصوں میں بٹ گئی تھی، 3 جانے سے انکار کر رہی تھی اور 5 جانے کے لیے تیار تھیں۔ میں نے 3 سے کہا، ٹھیک ہے، اس صورت میں تم یہیں رہو گی، میں ان لوگوں کو چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اکیلے رکنے کی بات پر کسی قدر ہچکچاہٹ کے ساتھ باقی 3 بھی تیار ہو گئی۔ میں بھی یہی چاہتا تھا۔ ہمارا قافلہ واپس جھنڈ کے وسطی حصے کی طرف چل پڑا۔ ایک درخت کے پاس پہنچ کر روشنا نے کہا، ہم یہاں سے نکلے تھے، پکا یاد ہے نا؟ ہاں۔
ہم درگاہ والی عمارت سے تھوڑا پہلے نکلے تھے، مجھے یاد ہے وہ پیپل کا درخت تھا، اور یہاں پیپل کا بس ایک ہی درخت ہے۔ میں نے دونوں لائٹیں آن کی اور ان سے کہا سب ایک قطار میں چلیں گی اور سانپ دیکھ کر کوئی چیخ نہیں مارے گی، چلنے کا طریقہ وہی ہوگا، سانپ خود ڈر کر بھاگ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ سب نے سر ہلایا، مگر ان سب کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ میں سب سے آگے تھا اور ایک ایمرجنسی لائٹ میں نے رکھی تھی، دوسری روشنا کو دے دی، وہ درمیان میں تھی۔ ہم درختوں میں داخل ہوئے تو سب بہت محتاط تھے، خواتین سامنے سے زیادہ آس پاس دیکھ رہی تھیں، مگر یہ خیال کسی کو نہیں آیا کہ سانپ درختوں پر ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے اچانک ایک گرا اور ایک عورت کی گردن پر گرا، اس نے دل خراش چیخ ماری اور بے ساختہ سانپ کو دور جھٹک دیا۔ پہلی چیخ پر اس نے بس نہیں کی بلکہ مسلسل چلانے لگی۔ میں پلٹ کر اس کی طرف آیا اور اسے خاموش کرانے کی کوشش کی، مگر جب اس نے ہسٹری کے انداز میں چیخنا چلانا جاری رکھا تو مجھے مجبوراً تھپڑ سے کام لینا پڑا۔ 2 تھپڑ کھا کر اس کی چیخیں بند ہو گئی اور اس نے گھگائے ہوئے انداز میں کہا سانپ نے مجھے ڈس لیا ہے۔ وہ صرف گرا تھا، کہاں ڈسا ہے؟ اس نے بھی محسوس کر لیا کہ اس نے ڈسا نہیں تھا، اس لیے وہ ڈرے ڈرے انداز میں ہنس دی، نہیں ڈسا جی، اب جلدی چلو یہاں سے۔ وہ سب تقریباً دوڑنے کے انداز میں چل پڑی۔ میں نے روکا نہیں کیونکہ اس وقت ہمارا جلد از جلد یہاں سے دور جانا ہی مناسب تھا۔ اس مرتبہ کسی سانپ نے راستہ نہیں کاٹا اور 1 منٹ سے بھی پہلے ہم دیوار کے پاس جا نکلے۔ روشنا کو ٹھیک سے یاد نہیں تھا، مجید اسے گھما پھرا کر لایا تھا، شاید اسے علم تھا کہ سانپ کہاں کہاں ہوتے ہیں اور کون سا راستہ محفوظ ہے۔ دروازے تک کچھ فاصلہ اور طے کرنا پڑا، یہ بھی فولادی دروازہ تھا مگر اس پر لگا تالا عام قسم کا تھا۔ میں نے اس میں رائفل کی نال پھنسائی اور جھٹکا دیا تو وہ ٹوٹ گیا، دروازہ کھل گیا۔ پٹ کھلتے عورتوں نے عجلت میں نکلنے کی کوشش کی اور کسی قدر پھنس کر اور رگڑ کھا کر وہ نکل بھی گئی۔ انہیں چوٹیں آئی تھیں لیکن اس کی انہیں پرواہ نہیں تھی، اندر صرف روشنا رہ گئی۔ وہ بولی آپ بھی چلیں۔ تب مجھے یاد آیا کہ میری کلائی پر ایک کڑا تھا اور اگر میں یہاں سے نکل جاتا، جب بھی مرتا۔ نہیں، میں نہیں جا سکتا، تم جاؤ، ان عورتوں کی مدد کرنا، ان کا شاید باہر کوئی نہیں ہے، میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ مجھے یاد رکھو یا نہ رکھو، لیکن یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ تاریک راہوں پر چلنے والے اچانک ہی انجام کا شکار ہوتے ہیں، ان کو واپسی کا موقع نہیں ملتا۔ تم خوش قسمت ہو کہ تم کو ایک موقع مل رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر اپنی فطرت پر صبر نہیں کر سکتی تو بہتر ہے شوہر سے طلاق لے لو، مگر تاریکی میں گناہ کے ساتھی مت تلاش کرو، اس کا انجام میں نے اس دنیا میں برا ہی دیکھا ہے، دوسری دنیا کا حساب تو تمہیں پتہ ہی ہوگا۔ اس کا رنگ سرخ ہوا مگر اس نے سر ہلایا اور باہر نکل گئی۔ اس کے پاس لائٹ تھی اور وہ اندھیرے میں اس کی مدد سے راستہ تلاش کر سکتی تھی۔ میں واپس چل پڑا لیکن میں جھنڈ سے فوری نکلنے کے بجائے دیوار کے ساتھ ساتھ درگاہ کے عقبی حصے کی طرف بڑھا۔ یہاں درخت اتنے گھنے اور ان کے تنے پاس پاس تھے کہ درگاہ کے کسی حصے سے روشنی نظر آنا مشکل تھا، اس لیے میں بے فکری سے نائٹ ویژن کے بجائے لائٹ کی روشنی پر انحصار کرا تھا۔ کچھ دیر کے سفر میں نے کئی سانپ دیکھے، یہ سب نہایت زہریلے قسم کے سانپ تھے۔ ایک شاید ناگن تھی، سفید رنگ پر ہلکی سرمئی رنگ کی دھاریاں تھیں اور بلا شبہ وہ نہایت حسین تھی، مگر اس کے ہلاکت خیزی میں شبہ نہیں تھا۔ جب میں اپنے اندازے کے مطابق سابق سما ہال کے سامنے پہنچ گیا تو میں نے رخ بدل دیا اور اب میں جھنڈ سے باہر آ رہا تھا۔ باہر نکلنے سے پہلے میں نے آخری بار راستے کا معائنہ کر کے ایمرجنسی لائٹ بند کر دی اور آگے بڑھا۔ ایک محاورہ ہے جہاں پر سمٹے جال وہیں قفس ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب میں اپنے طور پر بچ کر نکل رہا تھا تب میرے بائیں پاؤں میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ میں نے جلدی سے لائٹ آن کی تو ایک درمیانے سائز کا سانپ لہراتا ہوا تیزی سے جا رہا تھا۔ ایک لمحے پہلے تک وہ میرے سامنے نہیں تھا اور ایک لمحے بعد وہ مجھے ڈس کر جا چکا تھا۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میں نے بتایا کہ مجھے سانپ سے ڈر لگتا ہے۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی، مجھے سانپ سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں نے بیٹھ کر پنڈلی سے پتلون اوپر کی تو 2 سوراخوں سے سیاہ خون کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ دونوں سوراخوں کے درمیان فاصلہ دیکھ کر میری تشویش بڑھ گئی کیونکہ اس سے پتہ چل رہا تھا کہ سانپ بڑے سائز کا تھا اور سانپ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا زہر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ میرے پاس چاقو نہیں تھا ورنہ میں اس کی مدد سے کٹ لگا کر خون بہا دیتا، زہر کا اثر کم ہو جاتا۔ میں نے رائفل کی اسٹرپ اتاری اور اسے کس کر زخم سے ذرا اوپر باندھ لیا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ ایک لمحے کو مجھے چکر آیا مگر میں فوراً ہی سنبھل گیا۔ میں نے ابتدائی خوف پر قابو پا لیا تھا۔ میری زندگی میں دوسرا واقعہ تھا جب مجھے کسی زہریلے سانپ نے ڈسا تھا۔ پہلی بار کوبرا نسل کے سانپ نے ڈسا تھا اور اوشا کے باپ سدھو نے علاج کے نام پر مجھے پھر ڈسا تھا۔ بچ میں ویسے ہی گیا تھا، مجھے یقین تھا کہ یہ سب حکیم قادس کی دی ہوئی معجزاتی دواؤں کا اثر تھا، مگر ان دواؤں کے استعمال کو بہت دن گزر چکے تھے اور ضروری نہیں تھا کہ ان کا اثر اب بھی باقی ہو، اس لیے مجھے فوری طبی امداد کی ضرورت تھی اور اس سے پہلے مجھے اپنے زخم پر کٹ لگانا تھا۔ میں جھنڈ سے باہر نکلا تو درگاہ کی عمارت دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ اس کے آس پاس بے شمار ٹوٹے شیشے بکھرے تھے، میں ان سے کام لے سکتا تھا۔ میں لنگڑاتا ہوا عمارت کی طرف بڑھا۔ میں تیز حرکت سے گریز کر رہا تھا جس سے دوران خون میں تیزی آتی اور زہر زیادہ تیزی سے پھیلنا شروع ہوتا۔ اس کے باوجود جب میں درگاہ کی عمارت کے پاس پہنچا تو میرے ذہن پر غنودگی سی چھانے لگی، ایسا لگ رہا تھا کہ اس سانپ کا زہر سلانے والا تھا۔ یہ زہر دماغ کے ان حصوں کو ناکارہ کر دیتا ہے جو دل کی دھڑکن اور سانس لینے کے عمل کو قابو کرتے ہیں، نتیجے میں دل اور سانس رک جاتے ہیں اور آدمی مر جاتا ہے۔ یہ زہر اذیت دینے کے بجائے ذہن پر سکون سے طاری کر دیتا ہے۔ عمارت کے سامنے شیشے ہی شیشے بکھرے تھے،
مجھے لائٹ آن کر کے ایک موزوں ٹکڑا تلاش کرنا پڑا اور میں نے اس کی نوک سے سانپ کے کانٹے کی جگہ کو چیرنا شروع کیا۔ درد کی ایک تیز لہر کے ساتھ ہی سیاہ خون کا فوارہ سا اچھلا۔ درد نے ذہن پر چھاتی غنودگی کو بھی عارضی طور پر ختم کیا۔ ذرا دیر بعد خون بہنے کی رفتار سست ہو گئی اور اس کا رنگ بھی بدلنے لگا۔ یہ کسی قدر سرخ ہو گیا تھا، اس کا مطلب تھا کہ زہر کم ہوا تھا۔ میں نے ایک بار پھر کٹ لگایا، خون دوبارہ روانی سے بہنا شروع ہو گیا۔ زہر جتنا نکل جاتا میرے لیے اتنا ہی اچھا ہوتا۔ اس بار بھی خون 1 منٹ بعد رک گیا۔ دونوں بار کٹ لگانے پر کوئی پاؤ بھر خون نکلا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سارا زہر نکل گیا تھا۔ یقیناً زہر کا ایک حصہ میرے خون میں اب تک موجود تھا۔ میں کھڑا ہوا تو ہلکا سا چکر آیا، مگر اس کے بعد میں سنبھل گیا اور اب خود کو بہتر محسوس کر رہا تھا۔ مجھے کہیں سے سیاہ تلخ کافی مل جاتی یا چائے مل جاتی تو یہ غنودگی بھگانے میں اکثر ہوتی، مگر یہاں دونوں چیزوں کی دستیابی کا امکان نہیں تھا۔ میں واپس درختوں کی طرف آیا، مگر ان سے دور رہ کر پرانے سما ہال کی طرف بڑھا۔ یہاں کوئی سرگرمی نظر نہیں آ رہی تھی۔ حیرت انگیز طور پر کوٹھی کی طرف خاموشی اور ابھی تاریکی تھی، بجلی بحال نہیں ہوئی تھی۔ میں نے بڑے گیٹ کے رخنوں سے سما ہال کے اندر جھانکا۔ نائٹ ویژن سے جہاں تک دکھائی دے رہا تھا وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چند چوہے کونے خدروں میں موجود تھے اور اپنی جسمانی حرارت کی وجہ سے دکھائی دے رہے تھے۔ میں اندر آیا، عقبی حصے میں خاموشی تھی۔ میں نے اس کے دروازے سے جھانکا تو وہ عمارت بھی خاموش دکھائی دی جس میں سرنگ نکل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا فاضلی نے اس طرف کسی کو چھوڑنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ظاہر ہے اسے عقب میں کسی سے خطرہ نہیں تھا، جو خطرہ تھا وہ اندر موجود لوگوں سے تھا اور ان میں سے اکثر فنا کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ فاضلی سے مجھے اس کے آدمی کا خیال آیا کہ کیوں نہ میں ان میں کمی کی کوشش کروں۔ فاضلی اور مرشد جیسے لوگ کرائے کے قاتلوں پر اکڑتے تھے، ان میں کمی ہوتی تو یقیناً ان کی اکڑ میں بھی کمی آتی۔ ایک راہ سمجھ میں آتے ہی میں حرکت میں آ گیا۔ میں جتنی دیر ساکت رہتا ذہن پر غنودگی کا دباؤ بڑھتا رہتا۔ چلنے سے پاؤں کے زخم میں ٹیسیں اٹھتی تھیں اور یہ جگانے میں معاون ثابت ہو رہی تھیں۔ میں پرانے سما ہال سے نکلا اور صحن سے ہوتا ہوا مرشد کی کوٹھی کی طرف بڑھا، لیکن میں دیوار کے ساتھ ساتھ تھا اور تاریک حصوں سے گزر رہا تھا۔ اب اس طرف فاضلی کے مورچہ بند آدمی نظر نہیں آ رہے تھے۔ نائٹ ویژن کی ضرورت نہیں تھی، مگر روشنی مجھے گرا گزر رہی تھی۔ خاص طور سے کوٹھی کی چار دیواری پر بہت طاقتور سرچ لائٹس لگی تھیں۔ ان کے پاس جانے والا کوئی شخص نگرانی کرنے والوں سے بچ نہیں سکتا تھا۔ اگرچہ وہاں کو نظر نہیں آ رہا تھا، مگر میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ فاضلی کے آدمی وہاں موجود ہوں گے۔ کم سے کم کوٹھی کا احاطہ ان سے خالی نہیں ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں فاضلی تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ اس طرف سے اندر جانا ممکن نہیں تھا۔ کوٹھی میں داخلے کا راستہ سامنے سے تھا، مگر اس طرف فاضلی کے آدمی ہوتے۔ کچھ دیر غور و فکر کے بعد میں نے درگاہ کے عقبی حصے کا رخ کیا۔ یہاں زمین پر سبزیاں اور پھلدار درخت تھے اور یہ سب یقیناً مرشد اور اس کے اہل خانہ کے لیے تھے۔ میں کوٹھی کے عقبی حصے میں آیا۔ یہاں بھی اس کی چار دیواری بلند اور خاردار بار سے ڈھکی تھی۔ میں پلٹ کر باغ میں آیا۔ ذرا سی جستجو کے بعد مجھے مالی کی کوٹری مل گئی۔ وہاں سے ایک سیڑھی بھی ملی۔ بانس کی بنی یہ سیڑھی ہلکی پھلکی تھی۔ میں اسے بآسانی کوٹھی کی دیوار تک لایا۔ کوٹری میں ہی مجھے شاخیں کاٹنے والا ایک پاور کٹر مل گیا تھا جس سے فولادی تار بھی کاٹی جا سکتی تھی۔ سیڑھی دیوار کے ساتھ ٹکا کر میں اوپر پہنچا اور پہلے ایک فولادی اوزار تاروں پہ مارا، مگر کوئی رد عمل نہ ہوا۔ شاید ان تاروں میں بجلی تھی تو اسے فاضلی کے آدمیوں نے منقطع کر دیا تھا۔ اس کے باوجود میں نے ہچکچاتے ہوئے پاور کٹر سے وائر چھیڑی اور جب مجھے جھٹکا نہیں لگا تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ یہ کٹر معمولی طاقت سے کہیں زیادہ مضبوط اور موٹی اشیاء کو کاٹنے کے لیے بنایا گیا تھا، اس لیے اس نے بآسانی وائر کاٹ دی۔ 5 منٹ میں نے اتنی جگہ بنا لی کہ دیوار کی دوسری طرف جا سکتا تھا، مگر پرابلم یہ تھا کہ اس 12 فٹ اونچی دیوار کے دوسری طرف کیسے اترتا۔ اس طرف لان تھا اور دیوار کے ساتھ پھولدار پودوں کے تختے تھے۔ مجھے ایک ہی طریقہ سمجھ آیا۔ میں نے کٹر دوسری طرف پھینک دیا۔ گھاس میں گرنے سے بہت ہلکی سی آواز آئی۔ میں رائفل سنبھال کر دیر تک انتظار کرتا رہا کہ کہیں 1-2 کتے پہرے داری پر مامور تھے تو وہ آ جائیں، پہلے ان سے نمٹ لوں، مگر کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ میں نے رائفل بھی نیچے پھینکی اور دوسری طرف لٹک گیا۔ جب زمین میرے پیروں سے 5 فٹ نیچے رہ گئی تو میں نے دیوار کا کنارہ چھوڑ دیا۔ میں پودوں پر گرا اور کوئی چوٹ نہیں آئی، مگر ٹانگ کے زخم میں شدید ٹیس اٹھی۔ میں کچھ دیر کے لیے بیٹھا رہ گیا، پھر ہمت کر کے اٹھا۔ مرشد کی کوٹھی زیادہ بڑی نہیں تھی، شاید یہ 1 کنال کے رقبے پر تھی اور 2 منزلہ تھی، لیکن جس احاطے میں یہ کوٹھی تھی وہ کم سے کم 10,000 گز یا 1 ہیکٹر رقبے پر محیط تھا۔ اس رقبے کا بیشتر حصہ سرسبز لان اور درختوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ عقبی لان بھی خاصا بڑا تھا۔ اس کے دائیں کونے میں ایک نیلگو ٹائل والا سوئمنگ پول نظر آ رہا تھا۔ احاطے کے اندر بھی روشنی کا بھرپور بندوبست تھا۔ اگر کوئی اس طرف آن نکلتا یا کوٹھی کی کسی کھڑکی سے جھانک لیتا تو میں اسے صاف نظر آتا۔ کوٹھی کے عقب کی طرف کھلنے والی بیشتر کھڑکیاں تاریک تھیں یا ان کو تاریک دکھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر یہاں بھی خاموشی اور سکون تھا۔ کوٹھی کے عقبی حصے سے اندر جانے کا راستہ نہیں تھا اور اوپری منزل کا ٹیرس اس قسم کا تھا کہ اس تک رسائی بھی ناممکن تھی جب تک رسی یا سیڑھی کا سہارا نہیں لیا جاتا۔ میں نے آگے بڑھنے کے لیے دائیں طرف کا انتخاب کیا اور پول کی طرف آیا۔ یہ کوٹھی کے عقبی اور دائیں حصے میں واقع تھا۔ میں پول کے پاس آیا تو اس کے اندر موجود لائٹس یوں مدھم ہوئی جیسے ان کے سامنے کوئی چیز آ گئی ہو۔ پول میں کوئی تھا۔ میں چوکنا ہوا اور احتیاط سے آگے بڑھا اور پول میں جھانکا۔ ایک لمحے کو مجھے شبہ ہوا، لیکن پول میں تقریباً نصف درجن افراد زیر آب تیراکی کر رہے تھے۔
یہ صرف ایک لمحے کے لیے لگا اور میں رائفل سیدھی کرنے جا رہا تھا کہ مجھے احساس ہوا کہ وہ زندہ نہیں تھے، بلکہ یہ 6 افراد کی لاشیں تھیں جنہیں قتل کر کے پول میں پھینک دیا گیا تھا۔ غور کرنے پر مجھے احساس ہوا کہ یہ سب عام افراد تھے، شاید مرشد کے مرید تھے جنہیں اس نے اسلحہ تھما کر یہاں حفاظت کے لیے رکھا تھا۔ وہ سب فاضلی کا نشانہ بن گئے تھے۔ پول کے آس پاس جگہ جگہ چھوٹے قد کے آرائشی درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا جو کوٹھی کے اگلے حصے تک چلا گیا تھا۔ درخت چھوٹے تھے لیکن یہ ایک بندے کو چھپانے کے لیے کافی تھے۔ میں ان کی آڑ میں آگے بڑھنے لگا۔ دیوار سے اترتے ہوئے پاؤں میں ٹیس آئی تو غنودگی کا حملہ پسپا ہوا تھا، مگر اب میں پھر غنودگی محسوس کر رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کہیں لیٹوں اور سو جاؤں، مگر میں جانتا تھا کہ یہ نیند ہمیشہ کی بھی ہو سکتی تھی۔ یہ زہر اب مجھے سلانے پر آمادہ تھا اور میں جاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک درخت کی آڑ سے جب میں کوٹھی کا معائنہ کر رہا تھا تو مجھے ایسا چکر آیا کہ میں تقریباً گر گیا۔ غنودگی سے لڑتے ہوئے جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے خود کو ایک گھٹنے اور ایک ہاتھ کے بل زمین پر ٹکے پایا۔ نہ جانے میں گرنے سے کیسے بچا تھا، شاید گر جاتا تو سو جاتا۔ سر جھٹک کر میں دوبارہ کھڑا ہوا اور کوٹھی کے اگلے حصے کی طرف بڑھا۔